बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से मेरी शादी हुई थी मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन फिर ज़िंदगी ने अचानक ये कैसा मोड़ लिया था और मुझे अंधेरों में धकेल दिया था। मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला किसी दूसरे के हाथों हुआ था और फिर मेरा घर बर्बाद हो गया था। मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। आप लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, इसीलिए मैं अपनी सारी कहानी आज बयान कर रही हूँ यहाँ। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। बहुत खुश थी मैं। इतना अच्छा शौहर था मेरा और इतना अच्छा ससुराल। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी। मेरे शौहर से ज़्यादा ख्याल करती थी। उनकी इस कदर मोहब्बत पर मैं भी उनको अपनी माँ समझती थी, क्योंकि उन्होंने मेरी नंदों में या मुझ में कोई फ़र्क नहीं रखा था। जो चीज़ उनके लिए लाती वो मेरे लिए भी लेकर आती थी। अक्सर औकात मेरी सास की इस आदत से मेरी नंदें भी चिढ़ जाती थी। वो कहती थी कि अम्मा इसको ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ, बाद में रंग बदलेगी तो आपको ही घर से चलता करेगी। उनकी बात से मुझे बहुत दुख होता था, पर कह कुछ नहीं पाती थी। लेकिन मेरी सास मेरे हिस्से का जवाब उनको दे देती थी। मैं चाहती हूँ तुम अपने घर खुश रहो, वैसे ही इसकी माँ भी चाहेगी कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। तो एक माँ की ख्वाहिश को मैं भी समझ सकती हूँ, इसलिए छोड़ दो इस बात को तुम सब। उनके जवाब पर वो बुरे बुरे मुँह बनाकर मुझे घूरती थी और जब भी हमारे घर आती थी उनकी खातिर तवाज़ो मैं ही करती थी, पर फिर भी वो लोग मुझसे न जाने क्यों नाखुश थी। मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई थी, अभी 3 साल तो गुजर चुके थे शादी को। इस बात का एहसास भी मेरे शौहर से ज़्यादा उन्होंने मुझे दिलाया था। अक्सर मैं अब इस बात पर उदास रहती थी कि काश मेरी भी औलाद होती। अपने शौहर से भी ख्वाहिश जाहिर की तो उसने ख़ास रिस्पॉन्स ना दिया, बस कहा कि अल्लाह मालिक है, जब दे दे वो। उनकी बात से मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई थी कि चलो उनको इस बात की ज़्यादा कमी महसूस नहीं होती, वरना अगर वो भी इस ख्वाहिश का इजहार करते तो मेरे ऊपर एहसान का बोझ मज़ीद बढ़ जाता, क्योंकि मुझे अब बहुत ख्वाहिश थी। ऊपर से मेरी नंदों के सवाल और तंज। अब तो मेरी सास को भी बहुत शौक हो रहा था मेरी औलाद का। उन्होंने 1-2 बार मुझसे इस बारे में भी पूछा, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए सर झुका देती। मेरी सास तशवीश का इजहार करती, पर मैंने उनको कह दिया था कि अम्मा मुझे भी बहुत ख्वाहिश है बच्चों की, पर जब अल्लाह की मर्जी। मेरी बात पर वो सिर्फ सर हिला देती थी, जबकि चेहरे पर सोचों के साए बिखर जाते थे, जैसे वो कुछ सोच रही हों। एक दिन आखिर उन्होंने कहा कि तुम लोगों की शादी को काफ़ी वक्त हो गया है, बच्चे नहीं हुए, अब मैं सोच रही हूँ इस बारे में कुछ। उनकी बात से मेरी सांस रुक गई। मुझे लगा वो कुछ और ना सोच लें या कहीं मेरे शौहर की दूसरी शादी का ना सोच रही हों। इस बात से मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ, पर मेरी सास ने जो कहा उसको सुनकर मुझे सुकून मिला था। मैं बस अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, लेकिन मेरी सास भी मेरी माँ की तरह थी, भला वो मेरा घर कैसे बर्बाद कर सकती थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं शादी के 3 साल बाद हामला ना हुई तो इलाज करवा लेते हैं। मैं भी मान गई कि उनको मेरा इतना ख्याल था। अगले ही दिन मेरी सास ने एक पीर को बुलाया, जो दिखने में ही मुझे अजीब लगा और एक घबराहट सी होने लगी थी मुझे उनसे। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कुछ बुरा होगा। उस वक्त मेरी बड़ी नंद भी आई हुई थी, जो तुंद नज़रों से मुझे देख रही थी। मेरी सास ने मुझे अपने साथ बिठाया हुआ था और मेरे सामने ही वो पीर बैठा अपनी नज़रों से मेरा जायज़ा ले रहा था। मुझे उसकी नज़रें पसंद नहीं आई थीं। मैं सास के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी ताकि उसकी नज़रों से ओझल हो जाऊं। फिर आखिरकार तंग आकर मैंने अपनी सास से हल्की आवाज़ में कहा कि अम्मा मैं जाऊं अपने कमरे में। पर मेरी बात सुनकर उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, यहीं बैठी रहो, पीर पढ़ रहे हैं कुछ, फिर तुम्हारा इलाज भी बता देंगे। उन्होंने मुझे वहाँ से उठने ना दिया, इसीलिए मैं मजबूर होकर चुपचाप बैठ गई। जब कुछ देर बाद उन पीर बाबा की आवाज़ मेरे कानों में आई, मैं सारा मसला समझ गया हूँ। उनकी बात पर मेरी सास उनकी तरफ मतवज्जा हो गई और उनसे पूछने लगी, जबकि मेरी नंद भी इश्तियाक से उनको देख रही थी। पीर ने मेरा हाथ देखा। मैं घबरा गई उनके हाथ पकड़ने पर, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ को देखा और सास से कहने लगा, इसको तलाक दिलवा दे, इस लड़की के घर में रहने से तेरी जान को खतरा है। उनकी बात सुनकर मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। भला ऐसे कैसे हो सकता था? नामुमकिन बात थी ये तो। मेरे रहने से मेरी सास की जान को खतरा क्यों कर होगा? हैरान तो मेरी सास और नंद भी हो गई थी। जब मेरी नंद बोल पड़ी, देखा अम्मा, हम कहते थे ना कि ये लड़की एक दिन ज़रूर आपके साथ कुछ करेगी। अब सुन लिया आपने, इसी वक्त इसको यहाँ से चलता करें। हम अब मज़ीद कोई रिस्क नहीं ले सकते, इस लड़की की वजह से आपकी जान को खतरा है।
اپنی نند کی باتوں سے خوف سے میں نے اپنی ساس کو دیکھا جب اسی وقت گھر میں میرا شوہر اور دیور داخل ہوا۔ میری نند میرے شوہر کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی اور میری جیسے جان نکل گئی۔ میں نے خوف سے اپنی ساس کو دیکھا جو خاموش کھڑی تھی۔ میرے شوہر نے پیر کی موجودگی کی وجہ میری نند سے پوچھی تو وہ من و ان کو سب بتانے لگی، جبکہ میں خاموش کھڑی مدد طلب نظروں سے ایک ایک کو دیکھ رہی تھی۔ پر اس وقت میری طرح وہ سب بھی خاموش تھے، صرف میری نند بول رہی تھی اور بہت بڑھا چڑھا کر بول رہی تھی۔ جب میری ساس نے آخر کار اسے ٹوک دیا اور کہا ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، پر میرے شوہر نے پیر کو دیکھا اور ان سے جا کر گفتگو کرنے لگا۔ ان کی ہلکی آواز میں کی گئی گفتگو ہمیں تو سنائی نہیں دی، پر میرا رواں رواں کانپ رہا تھا، گھر ٹوٹنے کے ڈر سے، برباد ہونے کے خوف سے۔ میں کہاں جاتی اگر در بدر ہو جاتی تو؟ میرے ماں باپ نہیں تھے اس دنیا میں اپنے بھائی بھابھی کے گھر میں رہتی تھی۔ میرا نام سکینہ تھا۔ میں نے 10 درجے پڑھے تھے تب جب میرے امی ابو کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بھائی نے ہی مجھے پالا تھا۔ مجھ سے چھوٹی ایک اور بہن تھی، میری شادی کے بعد بھائی نے اس کی بھی شادی کر دی تھی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، جبکہ میں اگر یہاں سے طلاق کا دھبا لے کر جاتی تو میری بھابھی مجھے گھر میں نہیں رکھتی۔ مجھے معلوم تھا ان کے مزاج کا، وہ بمشکل ہمیں تب بھی بھائی کی وجہ سے برداشت کرتی تھی، اور اب تو میں ساری عمر ان کے در پر پڑی رہوں گی، وہ مجھے بالکل برداشت نہ کرتی۔ پھر میں ان کے علاوہ کہاں جاتی؟ اپنی بہن کے در پر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اپنا گھر تو برباد ہو گیا میرا، پر اس کا گھر میں اپنی وجہ سے خراب نہیں کر سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے طلاق نہ دیں، پر وہ پیر کی بات کا یقین کر چکے تھے کہ میری وجہ سے میری ساس کی جان کو خطرہ تھا۔ یہ سنتے ہی انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ میں دکھی دل سے سنسان سڑکوں پر چلنے لگی جب ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ اس کے اندر سے ایک بوڑھی عورت باہر نکل آئی اور اس نے مجھ سے اس وقت سڑکوں پر اس حالت میں گھومنے کی وجہ پوچھی۔ وہ مجھے بہت ہی مہربان سی عورت لگی تھی۔ میں نے رو رو کر ساری کہانی اس کو بتا دی۔ اس نے بھی افسوس کا اظہار کیا، پر اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا جب اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتی ہو، بالکل میری بیٹی کی طرح ہو تم۔ اس کی اس پیشکش پر میں کشمکش میں تھی کہ کیسے ان کے ساتھ جاؤں، پر انہوں نے بہت اصرار کیا اور حالات بھی بتائے آج کل کے۔ کیسے یوں ہی سڑکوں پر گھوموں گی میں، اور کب تک؟ کہیں نہ کہیں تو ٹھکانے کی ضرورت ہوگی نا مجھے، جبکہ میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس عورت کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی، کیونکہ میں بھی مجبور تھی اور دکھنے میں وہ عورت بھی مجھے مہربان سی لگ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کا گھر بہت اچھا تھا، جہاں صرف وہ اکیلی رہ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اسی لیے اکیلی رہتی ہے۔ میں اس کے گھر میں آرام سے رہ رہی تھی۔ میں نے اکثر اس بوڑھی عورت کو اپنے کمرے میں چھپ چھپ کر روتے دیکھا تھا، اور زیادہ تر کمرے میں ہی رہتی تھی وہ۔ پر وہ عورت مجھ سے بے پناہ محبت بھی جتاتی تھی، جس پر کبھی کبھی میں خود حیران ہو جاتی تھی کہ اتنی محبت مجھے سگوں نے بھی نہیں دی تھی جتنی وہ انجان عورت مجھ سے کر رہی تھی۔ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے انسانیت کے، اور اس وجہ سے ان کی اس قدر محبت دیکھ کر میں حیران ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں کھانا بنا رہی تھی۔ جب کھانا بن گیا تو اس کو بلانے میں اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب اس کے رونے کی آواز سن کر میں حیران ہو گئی۔ وہ اس قدر رو رہی تھی۔ میں اکثر ان کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا شاید کوئی وجہ ہے ان کے رونے کی، جانے کیوں وہ اس قدر ہر وقت روتی تھیں۔ میں نے چاہا اندر جا کر اس سے پوچھوں رونے کی وجہ، پر میں نے خود میں ہمت مفقود پائی تھی۔ جانے کون سا دکھ تھا ان کا، مجھے جاننے کا تجسس ہونے لگا تھا۔ اس وقت تو میں بھی اداس دل سے واپس ان کے دروازے سے لوٹ آئی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے مجھے عدت میں بھی بٹھا دیا تھا۔ اس نے مجھے دودھ پلایا اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں سوجی اور روئی روئی سی تھیں۔ میں نے پوچھا بھی پر وہ ٹال گئی۔ میں اس سے یہ نہ کہہ سکی کہ میں نے اس کو کمرے میں روتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے یوں روز روز چھپ کر رونے کی وجہ جاننا چاہ رہی تھی۔ اس وقت تو انہوں نے نہیں بتائی وجہ، پر اگلے دن مجھے اس بات کی وجہ معلوم ہو گئی تھی، جس کو سن کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی تھی۔ اس دن بھی میں کھانا بنا رہی تھی دوپہر کا، جب وہ کمرے سے باہر نکل کر وہاں آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم آرام کرتی نا، کھانا کیوں بنا رہی ہو، آج میں خود کھانا بنا لیتی۔ ان کی بات سن کر میں ہلکا سا مسکرا دی کہ کوئی بات نہیں، آپ بنائیں یا میں، خیر ہے، بس آپ بیٹھیں، بس کھانا بن گیا ہے، میں نکالتی ہوں۔ میری بات پر وہ وہیں بیٹھ گئی۔
جب میں نے کھانا لگایا تو اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور کہا، تم جاننا چاہتی تھی نا کہ میں کیوں تم سے اتنی محبت جتاتی ہوں، کیوں روز چھپ چھپ کر روتی ہوں؟ اس کی اس بات پر میں کچھ حیران ہو گئی کہ اس کو کیسے معلوم ہوا، پر پھر میں نے سر ہلا دیا، کیونکہ ہاں، میں یہی جاننا چاہ رہی تھی۔ اس نے مجھے جو بات بتائی میرا دل کٹ گیا اس کی بات سن کر۔ وہ اپنی جوانی میں بہت خوبصورت تھی، اس کے شوہر نے اس سے گھر والوں کے خلاف جا کر محبت کی شادی کی تھی، پر وہ اپنے شوہر کے دل میں تو جگہ بنا گئی، پر ان کے گھر میں نہیں بنا سکی۔ اس کی نندیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے حسد کرتی تھیں۔ جب بھی نندوں کو کوئی رشتے والے دیکھنے آتے، اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے لیے رشتہ دے جاتے، جس بات سے ان کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ ہر کسی کو جواب دے دے کر تھک گئی تھیں کہ وہ ان کی بھابھی ہے اور پہلے سے شادی شدہ ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ اس میں ان کا قصور تو نہیں تھا، خوبصورتی تو اللہ کی دین تھی، اس نے تو ہر کسی کو خوبصورت بنایا تھا۔ وہ لوگ اس جلن و حسد میں اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیتی اس کو، اس بات سے اس کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی، اور اس کے شوہر کی آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی کو بھی کھول دیا تھا کہ اس کو بھی احساس ہونے لگا تھا اولاد کا۔ پھر ایک دن انہوں نے دوسری شادی کر لی اور کہا کہ وہ اپنی اولاد چاہتا ہے جو اس کو وہ نہیں دے سکتی، پر دوسری بیوی دے دے گی۔ اس نے رو دھو کر وہاں گزارا کر لیا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی، غم کے کھا جانے سے اس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی تھی۔ نندیں اس پر ہنستی اور طنز کرتی تھیں۔ اس کے شوہر کو دوسری بیوی سے بیٹا ہوا تو سارا گھر پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس خوشی کے موقع پر اس کے شوہر سے دوسری بیوی نے خواہش رکھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے۔ جب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے گھر میں تو اس کو رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس کا شوہر اس بات پر راضی ہو گیا کیونکہ اب اس کو اس سے محبت نہیں رہی تھی۔ یوں اس نے طلاق دے کر اس کو گھر سے نکال دیا۔ پر قسمت سے اس کے ماں باپ اچھے تھے اور زندہ، وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب ہی وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں واپس آ گئی، اس کے ماں باپ اپنی اکلوتی بیٹی کے غم میں گھلتے زیادہ جی نہ سکے اور جلد ہی چل بسے۔ اس کے بعد وہ اکیلے ہی زندگی گزارنے لگی۔ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے یہ ان کے ماں باپ کا ہی گھر تھا۔ اس کی کہانی سن کر میں بھی رونے لگی، کیونکہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ بھی میری طرح ہی ایسے دکھ کی ستائی ہوئی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہمارا دکھ برابر کا ہے، دونوں ہی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے گھر سے نکالے گئے ہیں۔ میں جس تکلیف سے گزری ہوں وہ تکلیف تمہیں نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ آج کے دور میں عورت کا اکیلے رہنا انتہائی مشکل ہے۔ جب ہی میں نے تمہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا، اور تم سے محبت بھی اسی لیے کرتی ہوں کیونکہ تم میری بیٹی جیسی ہو، اور میں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے فقط اس کی بات پر سر ہلایا۔ اس کی اتنی محبت پر میں گنگ تھی بالکل کہ مزید کہوں کیا۔ اس کے بعد ہم واپس دونوں ٹھیک ہو گئیں اور سکون سے رہنے لگیں، پر یہ سکون چند دن کا تھا جب ایک بھونچال آیا جس نے میری زندگی کو نئے رخ پر موڑ دیا تھا۔ جو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہی ہوا تھا میرے ساتھ۔ میری عدت ختم ہوئی تو اس کے اگلے دن ہی میں لاؤنج میں بیٹھی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ چونکہ یہاں کوئی مرد موجود نہیں تھا، اسی وجہ سے میں نے آرام سے اپنی عدت کا وقت گزارا تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کا یہاں آنا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ واپس بند کرنا چاہا، پر اس نے مجھے روک دیا اور مجھ سے سوال کرنے لگا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ جب اس بوڑھی عورت نے وہاں آ کر اس کو میری موجودگی کی وجہ بتائی، اور اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میرا دیور اس کے کزن کا بیٹا ہے، وہ ضروری کام سے اس کے پاس آتا رہتا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی اور اس کو کہا کہ یہ میرا دیور ہے، جس کو سن کر وہ تھوڑا حیران ہوئی، پر خاص رسپانس نہیں دیا اس بات پر انہوں نے۔ مجھے کہا کہ تم کمرے میں جاؤ، تو اس کی بات سن کر میں کمرے میں چلی گئی۔ اب ان دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی تھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ جب کچھ دیر بعد اس بوڑھی عورت نے مجھ سے آ کر جو کہا، اس کو سن کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ بے یقینی سے میں نے اس کو دیکھا۔ جو وہ کہہ رہی تھی میرے لیے اس کو ماننا بالکل مشکل تھا، پر اس نے سمجھایا کہ میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ تب دیور نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ وہ عورت بہت خوش تھی اس بات پر۔ میرا دیور بھی بہت اچھا تھا جس نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ اب پریشانی تھی تو اس کے گھر جانے کی۔ میں کیسے جاؤں گی اور میری نندیں مجھے وہاں رہنے ہی نہیں دیں گی، اس کا خوف تھا مجھے۔ پر میرا شوہر مجھے برقعے میں اپنے گھر لے گیا اور کہا کہ تم کچھ مت بولنا، میں بات کروں گا سب سے، سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں نے ایسا ہی کیا، وہاں جا کر خاموش رہی تھی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر حیران تھی۔
ساس کے پوچھنے پر میرا شوہر کہنے لگا کہ میں نے اپنی پسند سے نکاح کر لیا ہے، یہ بہت پردے دار لڑکی ہے، کسی کو چہرہ نہیں دکھاتی۔ اس بات پر ساس نے بڑی حیرانگی ظاہر کی، لیکن وہ خاموش رہی تھی، جبکہ میرے سابقہ شوہر نے بہت واویلا کیا تھا کہ ایسے کیسے کسی سے بھی شادی کر کے گھر لائے ہو، ہمیں بتایا تک نہیں، پر اس نے سب کو جواب دے کر مطمئن کر دیا تھا۔ اگلے دن یہ خبر سن کر میری نندے بھی ہمارے گھر آ پہنچی۔ ان کے طرح طرح کے سوالات تھے، میرا شوہر ہی سب کے جوابات دے رہا تھا، مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی میں بولنا چاہتی تھی۔ جب میری نند نے میری طرف دیکھ کر کہا، دیکھ تو نہیں سکتے اس کو، پر کیا گونگی بھی ہے جو آواز بھی نہیں سنا رہی ہے یہ اپنی؟ اس کی بات پر میرے شوہر نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ لوگ بات کریں ان سے تو یہ بات کریں گی نا، مگر آپ لوگ تو طرح طرح کے الٹے سوالات ہی پوچھے جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر اب ان کا رخ میری طرف ہو گیا اور مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں ان کی باتوں کے چھوٹے موٹے جواب دینے لگی جو میرے شوہر نے مجھے سمجھائی تھی، پر اپنی نندوں کے رویے سے مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ ان کو میں اس بار بھی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ وہ بار بار میرے برقعے میں جھانک کر مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں، پر میں ان کو یہ موقع ہی نہیں دے رہی تھی کہ وہ مجھے دیکھ سکیں۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بھی بہت اچھا تھا، وہ مجھ سے کم ہی بات کرتی تھیں، مجھے اب وہ خاموش خاموش سی محسوس ہوتی تھی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ہماری شادی نارمل حالات میں ہوئی ہے، اس کا رویہ بہت نرم تھا۔ میں خوشی خوشی وہاں رہ رہی تھی۔ اتفاقاً ایک دو بار میرے سابقہ شوہر سے ٹکر ہو گئی تھی، آج کل گھر میں اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی، پر میں کچھ خاص رسپانس نہیں کر رہی تھی اس بات پر۔ جب میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی تو سابقہ شوہر کی دوسری شادی ہونے پر کیوں اعتراض کروں؟ اس کی بھی دوسری شادی ہو گئی اور یوں ایک ایک سال گزر گیا اور میری بھی ایک بیٹی ہو گئی۔ میں ہمہ وقت پریشان رہتی تھی اپنی ساس کے لیے کہ جیسے پیر نے بتایا تھا کہیں وہ سچ نہ ہو جائے اور میری ساس کو میری وجہ سے کچھ ہو نہ جائے، پر بہت ہی اچھا گزارا ہو رہا تھا میرا ان کے ساتھ۔ ایک روز میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی، وہ بہت ہنستی اور کھلکھلاتی فرش پر یہاں سے وہاں پھر رہی تھی، جب میرا دھیان بھٹکا اور کمرے سے نکل کر میری بیٹی سیڑھیوں سے پھسل گئی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میں تو نقاب کے بغیر اس کے پیچھے بھاگی۔ میں نے اس کو سیڑھیوں سے سنبھال کر اٹھایا تو وہ بہت رو رہی تھی، میں اس کو چپ کروانے لگی تھی، تبھی میرے سابقہ شوہر نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، جبکہ میں بھی یوں اچانک گھبرا گئی اور فوراً اپنا چہرہ دوپٹے سے چھپانا چاہا، پر تبھی سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب اس نے فوراً مجھے اپنے ہاتھ سے کھینچا اور سیڑھیوں سے گھسیٹ کر مجھے گھر سے نکالنے لگا۔ میں اس سے مسلسل اپنا ہاتھ چھڑاتی چیخ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دے، پر وہ انتہا سے زیادہ غصے میں تھا اور مجھے وہاں سے نکال دینا چاہتا تھا۔ جب شور کی آواز سن کر میری ساس بھی وہاں آ گئیں اور مجھے دیکھ کر وہ بھی حیران ہو گئیں۔ میرے سابقہ شوہر نے میری بیٹی سمیت مجھے دروازے کے قریب چھوڑا اور دھاڑ کر کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، پر میں تو وہیں جم گئی تھی۔ جب اسی وقت میرا شوہر بھی وہاں آ گیا اور ہمیں یوں اس طرح دیکھ کر ساری بات شاید سمجھ گیا تھا، جبکہ میں تو چہرے پر خوف کے سائے لیے کھڑی تھی، میری زندگی پھر سے اجڑنے والی تھی۔ اس بار بھی اگر میرے ساتھ وہی سب کچھ ہوا تو اس بار میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے میری وجہ سے۔ اس عورت کو گھر میں واپس لا کر تم نے اچھا نہیں کیا، جانتے ہو اماں کی جان کو خطرہ ہے اس کی وجہ سے، اس پیر نے کیا کہا تھا تم بھول گئے؟ میرے سابقہ شوہر نے کہا تو میں اس بات پر سر جھکا گئی۔ جب میری نظر اپنی ساس پر پڑی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں افسوس تھا، وہ مجھے افسوس سے دیکھ رہی تھیں۔ شاید ان کو بھی میرا یہاں واپس آنا پسند نہیں تھا، اسی لیے میں سر جھکا گئی، ان سے نظریں نہ ملا سکی۔ پر اپنے شوہر کی بات سن کر حیرت سے گنگ میں نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ جو اس نے کہا تھا وہ واقعی سچ تھا۔ اگر اس نے خود کہا تھا تو ہاں سچ تھا یہ۔ اس نے کہا تھا کہ معلوم ہے سب جانتا ہوں میں، پر وہ سب میرے ہی کہنے پر کہا تھا پیر نے۔ میں نے بولا تھا کہ یہ غلط بیانی کرے وہ آپ لوگوں کے ساتھ۔ پر کیوں تم نے ایسا بولا اور کس وجہ سے؟ ہم سب حیرانی سے اس کو دیکھ رہے تھے، واقعی یہ بات بہت حیران کن تھی کہ اس نے کیا تو آخر کیوں کیا تھا ایسا۔ جب وہ کہنے لگا کہ میں بہت مجبور تھا، ایک دن میں نے اپنے بھائی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، تو بھائی کو بہت سمجھایا کہ وہ اپنی بیوی کو دھوکہ نہ دیں، پر ان کا کہنا تھا کہ ان کی شادی اماں نے زبردستی کروائی تھی، وہ کسی اور کو پسند کرتے تھے، اسی لیے اب وہ شادی کے بعد بھی اس لڑکی کے ساتھ تعلقات میں تھے، جبکہ میں سکینہ کو شروع سے ہی پسند کرتا تھا،
پہلی نظر میں مجھے اچھی لگی تھی وہ، پر اماں نے اس کے ساتھ بھائی کا رشتہ کر دیا تھا، اسی لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ پر شادی کے بعد بھائی کی غلط روش کی وجہ سے میں نے یہ سب پلان کیا، کیونکہ بھائی ویسے سکینہ کو طلاق نہ دیتے۔ جب اماں نے پیر کو بلانے کی بات کی مجھ سے، تو میں نے کہا کہ میرا جاننے والا ہے ایک، اس کو بلاتا ہوں۔ پھر میں نے اس کو یہ سب بولا بتانے کو، کیونکہ مجھے معلوم تھا بھائی کیسے بھی ہوں پر اماں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ فوراً سکینہ کو طلاق دے دیں گے اور اس کے بعد میں سکینہ سے نکاح کر لوں گا، کیونکہ اس کو طلاق میں نے ہی دلوائی تھی اور مجھے اس سے محبت بھی تھی، بس اسی وجہ سے یہ سب کرنا پڑا۔ میرے شوہر کی بات نے ہم سب کو حیران کر دیا تھا۔ وہیں میرا سابقہ شوہر سر جھکائے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دیتے رہے تھے، معلوم بھی کیسے ہوتا، ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا شروع سے لے کر۔ شاید وہ ان مردوں میں سے تھے جو گھر میں اپنی عورتوں کو محبت و عزت دیتے تو ہیں پر پرائی عورتوں کو کھلونا سمجھتے ہیں، جبھی انہوں نے باہر بھی تعلقات بنا رکھے تھے اور گھر میں بھی۔ پر یہ تمہیں ملی کہاں، کس طرح تم اس تک پہنچے؟ اس سب میں پہلی بار میری ساس نے پوچھا تھا۔ جب سکینہ اس گھر سے باہر گئی تو میں نے ایک گاڑی اس کے پاس بھیجی تھی جس میں ایک عورت موجود تھی۔ وہ میری جاننے والی تھی، اکیلی رہتی تھی، میں ان کی مدد کرتا تھا۔ میں نے ان کو اس بارے میں سب بتایا اور کہا کہ سکینہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں کچھ وقت رکھے، عدت ختم ہونے تک، میں پھر لے جاؤں گا اس کے ساتھ نکاح کر کے۔ وہ مان گئیں اور یوں یہ سب ہوتا گیا۔ سکینہ کی عدت ختم ہونے کے اگلے ہی دن میں وہاں پہنچا اور اس کو نکاح کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو یا سکینہ کو سب سچ پتہ لگے، اسی لیے سکینہ کے ساتھ وہاں تھوڑا ڈرامہ بھی کیا تھا اور اس کو برقعے میں رہنے کا کہا تھا۔ پر میں نہیں جانتا تھا کہ آخر کسی نہ کسی دن یہ سب ہونا تھا اور سچ پتہ چلنا تھا سب کو۔ میں نے سکینہ سے یہ بھی جھوٹ بولا تھا کہ وہ عورت میری رشتہ دار ہے، نہیں، بس وہ میری جاننے والی تھی۔ اس کی بات پر میں گنگ کھڑی تھی۔ اتنا برا کھیل تھا، پر سب میرے لیے کھیلا تھا میرے شوہر نے۔ میری زندگی برباد ہونے سے بچائی تھی، ایسے شوہر سے بچایا تھا جو میری آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا، جو مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ میرے سابقہ شوہر کا جھکا سر شرمندگی سے دوبارہ اٹھ نہ سکا اور ہم سے معافی مانگ کر وہاں سے ہٹ گیا، کیونکہ جس کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی وہی لڑکی تو تھی جس کے ساتھ وہ مل کر مجھے دھوکہ دے رہے تھے، پر اولاد سے ابھی تک وہ محروم تھے۔ میری ساس بھی رونے لگی اور مجھے سینے سے لگایا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگیں کہ وہ تب میرے لیے کچھ نہ کر سکی تھی۔ تب حالات ہی ایسے کر دیے تھے میری بڑی نند نے کہ میرے سابقہ شوہر نے کسی اور کی سنے بنا مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے بھی مجھ سے کہا کہ اگر سچ جاننے کے بعد میرے دل میں اس کے لیے کوئی میل آ گیا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، پر میں نے تو ان کو فوراً معاف کر دیا تھا، تب ہی جب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے میری زندگی سنوارنے کے لیے کیا تھا، اور میں بھی نازاں تھی اس کی محبت پر کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم مطمئن سی زندگی گزارنے لگے۔ اب مجھے برقع کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میری نندوں کا رویہ سچ جاننے کے بعد پہلے سے کچھ بہتر تھا، اور میں کئی بار اپنے شوہر کے ساتھ اس بوڑھی عورت سے مل کر آئی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، بالکل بیٹی کی طرح مجھے انہوں نے رکھا تھا اور اب بھی اتنی ہی محبت دیتی تھی مجھے۔ یہ میری کہانی تھی۔ بے شک رب جو کرتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔